बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा लेक्चर आपकी साल दोम की उर्दू की किताब सरमाया उर्दू के हिस्सा नसर से है। आज हम हिस्सा नसर का पहला सबक पढ़ेंगे जो है मुनाक़िबे उमर बिन अब्दुल अज़ीज़। नाक़िबे उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ और इसके मुसन्निफ़ हैं अल्लामा शिबली नुमानी। तो थोड़ा सा तारुफ़ अल्लामा शिबली नुमानी के बारे में मुख्तसर सा तारुफ़ देना ज़रूरी है। जब भी आप तशरीह करेंगे तो मुसन्निफ़ का मुख्तसर सा तारुफ़, मतलब जो उसके अदब के हवाले से जो उसकी ख़ुसूसियात हैं, उसका जो उसलूब है, उसका अंदाज़ बयां, उसके बारे में आप थोड़ा सा ज़रूर लिखिए और फिर तशरीह शुरू करें। मौलाना शिबली नुमानी का शुमार बड़े अज़ीम के नामवर मुसलमान अकाबर में होता है। अल्लाह ताला ने बहुत सहानत बख्शी थी और फिर बड़ी इज़्ज़त भी बख्शी, और इन सलाहियतों से इस्तिफ़ादा हासिल करते हुए उन्हें मुसलमानों की खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ़ कर दिया। वो एक नामवर सीरत नगार, स्वाने निगार, मुअर्रिख़, जय्यद आलम दीन और बुलंद पाया अदीब, नक्काद और शायर भी थे। इतनी ज़्यादा सलाहियतें और ख़ूबियाँ अल्लाह ताला ने उनकी ज़ात को हदियत की थी। उन्होंने न सिर्फ सीरत व स्वाने नगारी पर बुलंद पाया तसानीफ़ लिखी हैं, बल्कि स्वाने नगारी और तारीख़ नवीसी के जदीद असूल भी मुतय्यन किए हैं। उनकी तसानीफ़ में सीरतुन नबी, अल फ़ारूक, अल मामून, सीरतुन नुमान और स्वाने मौलाना रूम, अल ग़ज़ाली वगैरह बहुत मशहूर हैं। इसके अलावा भी मुतअद्दिद उनकी तसानीफ़ हैं। उर्दू ज़ुबान व उर्दू अदब की अशायत और तरवीज व तरक्की में उनकी खिदमात नाकाबिले फ़रामोश हैं। अलीगढ़ में प्रोफेसर रहे और तारीख़ से उनकी दिलचस्पी की वजह यह है कि मुसलमानों को उनके शानदार माज़ी और उनके असलाफ़ के अज़ीम कारनामों से आगाह करना चाहते थे, ताकि वो दरख्शिंदा माज़ी की बाज़याफ़्त के लिए सरगर्म हो जाएं, अपनी जो खोई हुई अज़मत रफ्ता थी उसको दोबारा हासिल कर सकें। और मौलाना शिबली नुमानी ने ये सबक लिखा है, ये उन्होंने 1892 में तातीलात थी, छुट्टियां थी, तो उसमें उन्होंने कुछ मुल्कों का दौरा किया, जिसमें तुर्की, शाम और मिस्र, 3 मुल्कों का दौरा किया। और वापस आके इस दौरे के नतीजा जो था वो ये था कि वहाँ तीनों मुल्कों के जो कुतुब खाने थे, लाइब्रेरी, वहाँ से पढ़ी किताबों से इस्तिफ़ादा हासिल किया और आके फिर ये सबक लिखा है, मुनाक़िबे उमर बिन अब्दुल अज़ीज़। तो ये मज़मून जो है एक्चुअली मकालात शिबली, इनकी जिल्द 4 थी, मकालात शिबली, उसमें ये सबक शामिल है, उसमें से ये लिया गया है। तो ये सारा सेम सबक नहीं है, कुछ हिस्से हज़फ करके जितना हमारे निसाब में शामिल होना चाहिए था, ज़रूरी था, वो शामिल किया गया है। तो ये था तारुफ़ कुछ सबक के बारे में। अब हम सबक शुरू करते हैं। मुनाक़िबे उमर बिन अब्दुल अज़ीज़। तो ये सबक जो है ये सिन्फ़ के एतबार से सीरत नगारी है। मारूज़ी में सवाल आ जाता है
کہ صنف کے اعتبار سے یہ سبق کیا ہے، تو آپ لکھیں گے، جو ٹک کریں گے آپ، 4 آپشن ہوں گی، اس میں سے سیرت نگاری کو آپ ٹک، سیرت نگاری ہے۔ مناقب جو ہے یہ منقبت کی جمع ہے، منقبت کی جمع ہے، اور مناقب کا مطلب ہے اوصاف۔ منقبت کی جمع وصف کی جمع اوصاف، تو مناقب کی جمع اوصاف ہے۔ مناقب عمر بن عبدالعزیز، عمر بن عبدالعزیز کے اوصاف بیان ہوئے اس سبق میں۔ تو لکھتے ہیں، علامہ ابن جوزی نے، جو مشہور محدث گزرے ہیں، حضرت عمر فاروق اور عمر بن عبدالعزیز کے حالات میں ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام سیرت العمرین رکھا تھا۔ ہم نے یہ کتاب مصر میں کتب خانہ خدیویہ میں دیکھی تھی، جس سے الفاروق کے لیے بہت سی مفید معلومات انتخاب کیے تھے۔ علامہ صوف نے اس کتاب میں صرف ان باتوں کو لیا ہے جو زیادہ تر ان کے اخلاق اور عدل و انصاف سے واسطہ رکھتی ہیں، چنانچہ ہم چند واقعات کو اس موقع پر نقل کرتے ہیں۔ تو یہ پہلا جو اقتباس میں نے پڑھنا شروع کیا ہے، تو شروع میں انہوں نے کہا کہ علامہ ابن جوزی، یہ علامہ ابن جوزی ایک مشہور صوفی اور یہ طبیب بھی تھے۔ تو محدث کہتے ہیں جو حدیث کا علم رکھتا ہو، حدیث کا علم جانتا ہو، تو وہ بہت بڑے محدث تھے علامہ ابن جوزی۔ اور ان کا جو وقت تھا، ان جو پیدائش ہے لکھا ہے کتابوں میں، سن 1116 میں پیدا ہوئے اور سن 1200 میں فوت ہو گئے۔ بغداد کے رہنے والے تھے اور بہت بڑے محدث تھے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا سیرت العمرین، کیونکہ 2 نام تھے، ایک حضرت عمر فاروق جو خلیفہ ہیں اور خلیفہ دوم ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز ابن خطاب، اور دوسرے عمر بن عبدالعزیز۔ یہ دونوں کے بارے میں انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام رکھا تھا سیرت العمرین۔ تو مصنف کہتے ہیں علامہ شبیر نعمانی کہ ہم نے یہ کتاب مصر کے کتب خانہ خدیویہ میں، مصر کی جو لائبریری تھی اس کا نام خدیویہ تھا، وہاں پہ یہ کتاب دیکھی تھی۔ تو یہ کتاب پڑھ کے علامہ شبیر نعمانی نے کافی اس سے مواد حاصل کیا، اس سے استفادہ حاصل کیا، اور آ کے کتاب لکھی تھی الفاروق۔ الفاروق کتاب جو ہے وہ علامہ شبیر نعمانی نے حضرت عمر فاروق جو خلیفہ دوم ہیں ان کے بارے میں، اور انہوں نے جو کچھ اپنے دور خلافت میں کیا ہے اور مذہب میں اور اسلام کے لیے جو کچھ کیا ہے اس کے بارے میں لکھا ہے۔ تو لکھتے ہیں کہ علامہ ابن جوزی نے تو اس کتاب میں صرف ان باتوں کو لکھا ہے جو زیادہ تر حضرت عمر فاروق اور عمر بن عبدالعزیز کے اخلاق و عدل و انصاف سے واسطہ رکھتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں علامہ شبیر نعمانی کہ ان میں چند واقعات میں نقل کیے ہیں اور ان کو یہاں پہ لکھ رہے ہیں۔ ان میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے واقعات اور حالات میں جو سب سے زیادہ چیز قابل لحاظ ہے، قابل لحاظ مطلب قابل توجہ، تو سب سے زیادہ قابل توجہ چیز تھی ان کے اوصاف میں، وہ غیر مذہب والوں کے ساتھ ان کا طرز عمل ہے، جس کے بارے میں یہ سبق زیادہ نمایاں ہوتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز مذہب کی مجسم تصویر تھے، مذہب اسلام کی ایک کامل تصویر تھے، ہمیں ایک جھلک نظر آتی تھی کہ اسلام کے پیروکار ہیں۔ مذہبی حیثیت سے ان کو عمر ثانی کا لقب دیا گیا، عمر ثانی۔ عمر اول تو خلیفہ دوم ہیں، تو ان کو بھی ان اوصاف کی وجہ سے عمر ثانی کہا گیا۔ اس لیے غیر مذہب والوں کے ساتھ ان کا جو طرز عمل تھا وہ ان کی شخصی حالت نہیں بلکہ مذہب اسلام کا اصلی طرز عمل ہے، کہ یہ
صرف نہیں کہ وہ اپنی شخصی حالت جو ہے، شخصی کیفیت جو ہے اس کے حوالے سے لکھ رہے ہیں، بلکہ مذہب سے متاثر ہو کر انہوں نے جو کچھ سیکھا کہ غیر ہمارا مذہب کہتا ہے غیر مذہب والوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ عدل و انصاف سے پیش آیا جائے، تو یہی طرز ہے انہوں نے اپنایا۔ ان واقعات میں سے ایک اہم واقعہ ذکر کرتے ہیں۔ ہم تمام واقعہ میں سے ایک واقعے کا ذکر یہاں علامہ شبلی نعمانی کر رہے ہیں۔ لکھتے ہیں، جو دوسرا پیراگراف شروع ہوتا ہے کہ ایک دن عمر بن عبدالعزیز مسند خلافت پر متمکن تھے۔ ایک عیسائی نے جو حمص کا رہنے والا تھا دربار میں آ کر شکایت کی کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے بیٹے عباس نے میری زمین پر زبردستی قبضہ کر لیا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے عباس پر دیکھا۔ عباس نے کہا، یہ زمین مجھ کو خلیفہ ولید نے بطور جاگیر عنایت کی تھی، چنانچہ اس کی تحریر سند میرے پاس موجود ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے عیسائی کی طرف مخاطب ہو کہا، تم کیا جواب دیتے ہو؟ اس نے کہا، اے امیر المومنین، میں خدا کی تحریر یعنی قرآن مجید کے مطابق فیصلہ چاہتا ہوں۔ تو یہ دوسرا اقتباس ہے جس پر اس واقعہ کا ذکر ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے کس طرح غیر مذہب والوں کے ساتھ بھی عدل و انصاف کا طرز عمل رکھا۔ تو اب یہ واقعہ جو ہے کہ ایک دن وہ اپنے خلافت کے تخت پر بیٹھے تھے کہ ایک عیسائی وہاں آیا جو حمص کا رہنے والا تھا۔ حمص جو ہے یہ شام کا ایک شہر ہے، اس کی جو لوکیشن ہے شام کا ایک شہر ہے، اور یہ دریائے آسی کے مشرقی کنارے پر، دریائے آسی کے مشرقی عین الف صاد، یہ دریائے آسی کے مشرقی کنارے پر کوہ لبنان اور جبل الانصاریہ، کوہ لبنان اور جبل الانصاریہ کے درمیان واقع ہے۔ اور شہر کی تاریخ تھوڑی سی وہ یہ ہے کہ حمص کو پہلے فتح کیا خالد بن ولید نے، حضرت خالد بن ولید نے فتح کیا، اور دوبارہ اس کو 17 ہجری میں عبید اللہ نے فتح کیا۔ تو یہ تھوڑا سا ٹچ آپ تاریخ کا دیتے رہیں گے یا تشریح کریں گے۔ تشریح میں یہ طلب کیا جاتا ہے، یہ توقع کی جاتی ہے کہ آپ تاریخ کا حوالے اور جو تعارف ہے وہ تھوڑا تھوڑا آپ دیتے رہیں، وضاحت چونکہ کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ وہ شہر ہے حمص شام کا۔ تو وہاں کا ایک باشندہ جو عیسائی تھا اس نے آ کے شکایت کی عمر بن عبدالعزیز سے دربار میں آ کے کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے بیٹے عباس نے میری زمین پر زبردستی قبضہ کر لیا ہے۔ اور یہ خلیفہ ولید بن عبد الملک جو ہیں یہ 50 ہجری میں پیدا ہوئے اور 96 ہجری میں فوت ہو گئے۔ تو یہ لکھا ہے تقریباً 10 سال خلافت کی انہوں نے، سن 86 ہجری میں ان کو خلافت ملی تھی۔ تو یہ عباس جو ہے ان کا اپنا بیٹا ہے، تو اپنے بیٹے کے نام انہوں نے یہ عیسائی کی زمین زبردستی لگا دی، اس کو تحفہ کے تو اپنے بیٹے کو دے دی، حالانکہ مالک اس کا اصل عیسائی ہے۔ اور عباس اب یہ بتا رہا ہے کہ یہ تو میرے والد صاحب نے مجھے جاگیر کے طور پر دی تھی یہ زمین۔ تو چنانچہ اس کی تحریر سند، اس نے کہا میرے پاس اس تحریر ثبوت بھی موجود ہے، سند ثبوت بھی موجود ہے کہ میرے باپ نے مجھے جاگیر میں یہ زمین دی ہے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے عیسائی جو تھا اس سے پوچھا، کیوں بھی آپ کیا سن لیا آپ نے کہ اس کے باپ نے اسے جو ہے وہ جاگیر میں دی تھی اور اس کے پاس یہی سند بھی موجود ہے، تو آپ بتائیں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اس عیسائی جو انصاف مانگنے آیا تھا اس نے کہا کہ میں آپ کی کتاب جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے قرآن مجید، میں اس کے مطابق فیصلہ چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں تو کوئی بھی فیصلہ جو میرٹ کے سے ہٹ کے نہیں ہے، عدل و انصاف جیسے اللہ نے کہا ہے، اس کے نبی نے کہا ہے، قرآن میں موجود ہے، اس طرح وہ فیصلہ کر دیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے عباس کا مخاطب ہو کر کہا، عباس، خدا کی تحریر تیرے باپ ولید بن عبد الملک کی تحریر پر مقدم ہے، قابل ترجیح ہے کہ جو قرآن کہتا ہے اس کو مانا جائے گا، نہ کہ تیرے باپ کی لکھی ہوئی تحریر کو، چونکہ وہ
اسلام کے منافی عمل کر کے گیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ زمین عباس کے قبضے سے نکال کر عیسائی کو دے ڈالی۔ تو یہ ایک واقعہ یہاں نقل کیا ہے علامہ شبلی نعمانی نے کہ عمر بن عبدالعزیز نے کس طرح سے عدل و انصاف کو قائم رکھا، اور عدل کا تقاضا تو یہی ہے کہ آپ کے سامنے چاہے مسلمان ہو چاہے کسی مذہب کا ماننے والا ہو، لیکن آپ نے میرٹ پر فیصلہ کرنا ہے۔ کبھی بھی جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ رشتہ دار یا اپنے جاننے والوں کے حق میں فیصلہ نہ کریں۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے صحابہ سے فرمایا تھا کہ ہمیشہ عدل و انصاف قائم کرو، چاہے وہ آپ کے اپنے خلاف یا آپ کے خاندان کے لوگوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، تو آپ عدل و انصاف کو کریں۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہی کام، تو یہ ریفرنس آپ لکھ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عدل و انصاف سے کام لو، عدل و انصاف سے فیصلے کرو، چاہے وہ آپ کے خاندان کے فرد یا آپ کے اپنی ذات کے خلاف ہی کیوں نہ جاتا ہو۔ ان کا ایک اور کارنامہ جو نہایت قابل قدر ہے، سلاطین بنو امیہ کی ناجائز کارروائیوں کا مٹانا تھا۔ یہ تیسرا پیراگراف، تیسرا اقتباس ہے کہ میں ریڈنگ کر رہا ہوں۔ سلاطین بنو امیہ نے ملک کا بہت بڑا حصہ جو ذمہ داری کی حیثیت سے رعایا کے قبضے میں تھا، اپنے خاندان کے ممبروں کو جاگیر میں دے دیا تھا۔ جس طرح سلاطین تیموریہ کے زمانے میں بڑے بڑے صوبے شہزادوں کی جاگیر میں دے دیے جاتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز تخت خلافت پر بیٹھے تو سب سے پہلے ان کو اس کا خیال ہوا، لیکن ایسا کرنا تمام خاندان خلافت کو دشمن بنا لینا تھا، تاہم انہوں نے اس کی کچھ پرواہ نہیں کی۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز جب تخت خلافت پر بیٹھے تو جو وہ طرز عمل اپنانا چاہتے تھے، جو اسلام کا طرز عمل تھا، ان کے آباء و اجداد نے اسلام کے مطابق کام نہیں کیے، بلکہ اسلام کے فیصلوں کے منافی انہوں نے کام کیے۔ تو ان کے لیے بڑی مشکل پیش آئی تھی کہ خلافت کے تخت پر بیٹھ کر عدل و انصاف سے کام اور ایسے فیصلے کرنا جو ان کی آباء و اجداد کے فیصلوں کے منافی ہوں، ان کے خلاف جاتے ہوں، ایکچولی ان کے خلافوں، ان کے آباء و اجداد کے فیصلوں کو کل عدم قرار دینا، ان کو ختم کرنا، نہ ماننا اور صحیح عدل و انصاف کرنا، ان کے لیے بڑا مشکل تھا۔ تو سن لکھتے ہیں کہ ایک اور کارنامہ جو نہایت قابل قدر ہے وہ یہ تھا کہ سلاطین سلطان کی جمع ہے، بادشاہ، سلطان حکمران، سلاطین بنو امیہ کی ناجائز کارروائیوں کو مٹانا۔ بنو امیہ کا دور حکومت عدل و انصاف پہ مبنی نہیں تھا، بڑا ظالمانہ رویہ تھا ان کا، ظالم کا دور تھا، ظالمانہ دور تھا یہ، اور کوئی عدل و انصاف نہیں کیا جاتا تھا، لوگوں پہ ظلم کیے جاتے تھے۔ اور پھر کہا کہ سلاطین بنو امیہ نے ملک کا بڑا حصہ، بہت بڑی جو رقبہ تھا، جس پر رعایا ذمہ داری کرتی تھی، جو رعایا تھی ان کا حق تھا، تو ذمہ داری کا ان کے قبضے میں تھا، وہ ان سے قبض زبردستی لے کر اپنے خاندان کے افراد کو جاگیروں میں دے دیا۔ جس طرح سے اوپر لکھا ہوا ہے کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک نے ایک عیسائی کی زمین لے کے اپنے بیٹے عباس کو دے دی، جاگیر میں دے دی وراثت کے طور پر۔ اس طرح ہی بہت سارے بادشاہوں نے یہی حرکتیں کی اور رعایا سے زبردستی چھین کر قابض ہو کے وہ آگے اپنے بیٹوں کو جو ہے اپنے رشتہ داروں کو وہ سونپ دی، زبردستی قبضہ دے دیا ان کو، جو کہ انتہائی سراسر جو وہ ظلم کا رویہ تھا، انصاف کا رویہ نہیں تھا۔ اور پھر اب علامہ شبلی نعمانی اس میں یہ مثال دے رہے ہیں کہ جس طرح اس طرح کیا جس طرح تیموریہ خاندان کے بادشاہوں نے جو اس زمانے میں بڑے بڑے صوبے تھے، وہ صوبے زبردستی اپنے
شہزادوں کو جاگیر میں دے دیے تھے. اور یہ تیموریہ خاندان ایکچولی مغلیہ خاندان کہا گیا ہے، مغلیہ خاندان کا. اور جو ان میں نام آتے ہیں تیموریہ خاندان میں، وہ بابر، ہمایوں، اکبر اور جہانگیر. اصل یہ ہے کہ انہوں نے ظلم کیے ہیں، انہوں نے انصاف نہیں کیا. تاریخ مسلمانوں کی بہت بری ہے. قرآن کے فیصلوں کو نہیں مانا، اللہ اس کے رسول کے فیصلوں کو نہیں مانا، ان کی تعلیمات پہ نہیں چلے. ان کا علیحدہ ہی طرز عمل تھا. اکبر کے بارے میں آپ سنا ہے کہ اس نے آئین اکبری قائم کیا تھا، اور اس میں بہت ساری باتیں ایسی شامل کی تھیں جو کہ اسلام کے منافی تھی. تو انہوں نے کوئی بہت اچھے کام نہیں کیے، ہیرو نہیں ہے، لیکن کتابوں میں ان کو ہیرو بنا کے پیش کیا گیا ہے. بہرحال یہ لکھا ہے کہ ان تیموریہ خاندان جو مغلیہ بادشاہ تھے، انہوں نے بھی یہی طرز عمل اپنایا تھا جو امیہ خاندان کا تھا. اقتدار کسے اچھا نہیں لگتا؟ جب اقتدار ملتا ہے تو پھر انصاف نہیں کرتے، پھر یہ ظلم ان کو اچھا لگتا ہے، اور پھر ظلم کو ظلم بھی نہیں کہتے. تو رعایا کے ساتھ اچھا سلوک نہیں تھا ان کا بھی. عمر بن عبدالعزیز تخت خلافت پر بیٹھے تو سب سے پہلے ان کو خیال ہوا کہ یہ زمینیں جو ہیں، یہ جن کی اصل جو مالک ہیں ان کے رعایا میں سے، ان کو واپس کیا جائے. لیکن ایسا کرنا تمام خاندان خلافت کو دشمن بنایا تھا. ظاہر ہے جو ان بڑی بڑی زمینوں رقبوں پر قابض تھے، جو ان کے آباء و اجداد نے ان کو دیے تھے، اب ان سے وہ واپس لے کر، دراصل چھین کر اصل مالکان کو واپس دینا. مطلب یہ تھا کہ جو ان کے آباء و اجداد نے، بڑوں نے، جو اقتدار میں تھے، بادشاہ تھے، خلیفہ تھے، ان کے فیصلوں کو کل عدم قرار دینا، ان کے فیصلوں کو غلط قرار دینا اور ان کی تصحیح کرنا. تو خاندان میں تو خلاف ہوں گے، لیکن انہوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ خاندان والے میرے حق میں ہوتے ہیں یا میرے خلاف ہوتے ہیں. تو اسلام تو یہی کہتا ہے کہ عدل و انصاف قائم کرو، وہ آپ کے خاندان کے لوگوں کے خلاف ہو یا وہ آپ کی اپنی ذات کے خلاف ہو. جب آپ سچ پہ ہو تو ڈٹ جاؤ. یہ مت دیکھو کہ کوئی آپ کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے، آپ کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے کہ نہیں ملاتا، چاہے آپ اکیلے ہی ہو. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ کی زندگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں جہاں پہ وہ تنہا تھے. جب آپ نے اللہ کے حکم مطابق اسلام کی تبلیغ شروع کی تو تمام جو مکہ کے سردار تھے آپ کے خلاف ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کی جان لینے کے در پہ ہو گئے. مختلف سازشیں، مختلف منصوبے بناتے رہے. لیکن جو انسان حق سچ پہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، اس کا ساتھ دیتا ہے. تو پھر لکھتے ہیں کہ اول جب انہوں نے یہ ارادہ کیا تو تمام خاندان نے عمر کو، جو عمر بن عبدالعزیز کی پھوپھی تھیں، سفیر مقرر کر کے بھیجا. انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس جا کر کہا کہ تمام خاندان برہم ہے اور مجھ کو ڈر ہے کہ عام بغاوت نہ ہو جائے اور لوگ ہنگامہ نہ کر دیں. عمر بن عبدالعزیز نے کہا میں قیامت کے سوا اور کس دن سے نہیں ڈرتا. وہ مایوس ہو کر چلی آئیں. تو جب عمر بن عبدالعزیز تخت خلافت پر بیٹھے اور یہ ایسے فیصلے کرنا شروع کیے تو تمام خاندان والے جو ہے وہ چونک پڑے کہ یہ کیسے فیصلے کر رہا ہے. اس ایک کارنامہ جو بتایا ہے کہ عباس سے زمین لے کے عیسائی کو دے دی، اس طرح سے ہی انہوں نے اور بھی زمین لے کے خاندان سے کیونکہ اصل وارثوں کو لٹانا شروع کر دیں. تو خاندان والے بہت ناراض ہوئے اور انہوں نے سمجھانے کے لیے جو عمر بن عبدالعزیز کی پھوپھی تھی عمر، ان کو کہا کہ وہ عمر عبدالعزیز کو سمجھائیں. تو اپنا سفیر بنا کے بھیجا کہ جا کے سمجھائیں کہ یہ کام نہ کریں.
تو انہوں نے عمر بن عبدالعزیز کے پاس جا کے اس کو سمجھایا کیا، ڈرایا دھمکایا کہ پورا خاندان بہت غصے میں ہے، برہم ہے اور تم سے ناراض ہے، جو تم فیصلے کر رہے ہو، جو کارنامے کر رہے ہو وہ تم سے ناراض ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اگر تم ان فیصلوں سے باز نہیں آؤ گے، اس طرز عمل پہ قائم رہو گے تو پورا خاندان تم سے ناراض ہو جائے گا، ناراض تو ہو چکا ہے، بلکہ تم سے بغاوت کر دے گا۔ تو اس کو یہ بتایا کہ ہنگامہ ہو جائے گا، بغاوت ہو جائے گی۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ میں قیامت کے سوا کسی دن سے نہیں ڈرتا۔ اب اصل بات تو یہی ہے کہ جو سچا مسلمان ہے اس کو قیامت کا ڈر ہونا چاہیے۔ وہ دنیا میں جو بھی ہم کام کرتے ہیں، ہم ایک امتحان گاہ میں ہیں، ہمیں اتنا وقت دیا گیا ہے، جو عوامل ہم یہاں پہ سر انجام دے رہے ہیں اس کا جواب ہمیں دینا ہے، ایک ایک عمل اور ایک ایک جو ہمارا کال ہے اس کے ہم جواب دیں ہیں۔ تو جب قیامت کا ڈر ہوگا تو پھر کوئی بھی انسان ظلم نہیں کرے گا، عدل و انصاف پر قائم رہ کر کام کرے گا۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے بھی حق سچ کو مان لیا اور فیصلہ کر لیا کہ جو حق کے مطابق ہے اور جو مذہب اسلام کی تعلیمات ہیں اس پہ ہی چل کے فیصلے کرنے ہیں۔ کہ جب کسی کو خلافت ملتی ہے، کسی کو اقتدار ملتا ہے تو اس کے ساتھ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ کسی کے ساتھ ظلم نہ کرے، عدل و انصاف سے میرٹ پر کام کرے، وہ چاہے اپنوں کے خلاف ہو یا اپنی ذات کے خلاف ہو۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے یہی کام کیا۔ وہ ان کی پھوپھی کے ڈرانے دھمکانے سمجھانے میں نہیں آئے اور صاف کہا کہ مجھے کسی کا خوف نہیں، صرف مجھے اللہ کا خوف ہے کہ روز قیامت میں نے جواب دینا ہے۔ جو ذمہ داری مجھے سونپی گئی ہے، اگر میں صحیح طرح سے انصاف پہ مبنی فیصلے نہیں کرتا تو میری گردن پکڑی جائے گی، میری گردن پہ یہ بوجھ ہوگا۔ اس لیے میں کسی خاندان کے کسی فرد سے نہیں ڈرتا، کوئی ہنگاموں سے، کسی بغاوت سے نہیں ڈرتا۔ تو میں وہی فیصلے کروں گا جو کہ میرا مذہب مجھے کہتا ہے۔ تو آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔